बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टॉप रीडिंग 3M के देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। आप कभी कभी मुझे इतनी गौर से देखते हो तो लगता है मुझ में किसी और को ढूंढ रहे हो। बाजू पे सर रख के लेटे हुए वो अपने शरीके हयात से शिकवा कर रही थी। किसको देखता हूँ पार्टनर? अफनान ने वॉच उतारते हुए आह भरी। ये जो आप लंबी लंबी सांस लेते हो ना, ये किसी हसरत या याद का साइन हुआ करते हैं। एक बार फिर वो दिल की बात जुबान पे ले आई थी। तुम अच्छी लग रही हो। उफ, वाइट कलर में। अफनान ने उसके पास लेटे हुए उसके बालों की लट को उंगली पे लपेटते हुए कहा, आप बात बदल रहे हो। मोहब्बत की थी कभी? वो नाराज होके जरा से फासले पे हुई थी। यार, बीवी हो तुम मेरी। हैबी से ऐसे सवाल नहीं किया करते। अफनान ने हंसते हुए इसे तंग करना चाहा। फिर भी मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपनी कोई हसरत मेरे साथ शेयर करेंगे तो। वो एक बार फिर जिद करने लगी। अफनान को उस वक्त अपनी हमसफर बिल्कुल उस मासूम बच्चे की तरह लगी जो सोने से पहले कोई परियों की स्टोरी सुनना चाहती हो। कोई हसरत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ तुम्हें खुश रख सकूँ। खुश हो तुम मेरे साथ। अपनी शरीके हयात की पेशानी पे अपने प्यार की मोहर सख्त करते हुए अफनान ने पूछा। आप बहुत अच्छे हैं अफनान। फातिमा ने इकरार किया था। तुम भी बहुत अच्छी हो फाती। अफनान ने भी जवाब में कहा था, लेकिन मुझे इंतज़ार रहेगा कि कभी आप कहीं मोहब्बत हम दोनों में। एक बार फिर वो पटरी से उतर चुकी थी और इस लम्हे अफनान को अपनी हमसफ़र के लहजे में अफसुर्दगी और आंखों में नमी का एहसास हुआ। फाती, मोहब्बत का पता नहीं, लेकिन मैं दुनिया में मौजूद दो औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक मेरी माँ है और दूसरी जो इस वक्त मेरे पहलू में है। मैं बहुत बुरा हो सकता हूँ, लेकिन रिश्तों में मुनाफ़कत का आदी नहीं हूँ। कुछ लफ्ज़ थे जो वो अपनी हमसफ़र को मनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था और इन कुछ लफ्ज़ों में वो खूबसूरत इजहार सुनकर फातिमा को यूं लगा जैसे वो एक महफूज हिसार में हो। उसका हमसफ़र मोहब्बत करे ना करे, एक मजबूत किले की तरह इसकी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। यही तो चाहती है हर औरत। ज़िंदगी गुजारने के लिए हर मकाम पर औरत को मोहब्बत नहीं, इज़्ज़त चाहिए होती है। मोहब्बत एक एक्स्ट्रा बोनस हो सकता है, लेकिन इज़्ज़त लाजमी और पहली चीज़ है जो उसका शौहर बिन मांगे उसकी झोली में डाल रहा था। और फिर फातिमा तो सो गई थी, लेकिन अफनान की नींद किसी भूली बसरी याद की नज़र हो चुकी थी। वो एक सादा सा मजजूब सा शख्स था। लोगों से गुफ्तगू का सलीका जानता था। बहुत हंसने हंसाने वाला जिंदा दिल इंसान। जख्म दिल में लिए हुनर मुस्कुराने का जानता था। अब महसूस होता था बहुत टूटा हुआ हो जैसे। प्यार मोहब्बत की बातों से वो बहुत उकताया हुआ था। बहुत कस्में, बहुत वादे उसने टूटते देखे। बस अब ख्वाहिशों के लाशों को दफनाना बाकी था। उसे मारा था अनजान मंजिलों के रास्तों ने, उसकी हर किसी पे यकीन करने की आदत ने। किसी ने नफरत की तो वही सच्चा लगा उसको। किसी ने प्यार से बोला तो फिर आंख भर आई। क्यों होता कोई गम में परेशान इसके साथ? उसकी किस्मत में ही लिखी थी जब रुसवाई। वो इसी शहर का अब एक तन्हा मुसाफिर है, जहाँ फ़कत अब चंद ज़रूरी काम हैं इसको, जिनके ख़त्म होते ही इसे लौट जाना है। मंजिल क्या है अब भी नहीं मालूम इसको। थैंक यू। सब लोग अन करते किसी लड़की का टेक्स्ट आया था। किस लिए? अफनान हैरान हुआ। वो आपने ग्रुप में मेरी फेवर की। दूसरी तरफ से दोबारा मैसेज करके बताया गया। इट्स ओके, अफनान ने रिप्लाई किया। वो लड़के बदतमीज़ी कर रहे थे। उसने बात की वजाहत देना चाहिए।
میں نے ہینڈل کر لیا تھا سارا معاملہ۔ افنان نے فوراً ٹیکسٹ کا جواب دیا، آئی ایم لاریب۔ آپ کا نام؟ اس لڑکی نے اپنا تعارف کروایا تھا، پروفائل میں دیکھ لوں۔ افنان نے فوراً رپلائی کیا، ریئل نام ہے؟ پوچھا گیا، کوئی شک؟ جواب دینے کی بجائے افنان نے الٹا سوال کر دیا، نہیں ایسے ہی پوچھا۔ آپ نے ڈی پی ایکٹر کی لگائی ہوئی ہے نا، تو میں نے سوچا شاید نام بھی فیک ہو۔ نہیں، ریئل انفارمیشن۔ لڑکیوں کی پرائیویسی تو سمجھ میں آتی ہے، تم نے اپنی پک کیوں نہیں لگائی ہوئی؟ وہ آپ سے تم پہ آئی، ایسے ہی بس، دل نہیں کرتا اپنی پروفائل لگانے کو۔ افنان نے جواب دیا، ارے کیوں، حیا آتی ہے، کوئی پسند ہی نہ کر لے؟ یہ تو لڑکیوں کا ڈپارٹمنٹ نہیں، تصویر دکھاؤ اپنی۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ وہ لڑکی خواہ فری ہو رہی تھی۔ اچھا دکھاتا ہوں۔ افنان نے اپنی پروفیشنل پاسپوزٹ سائز کی پک سینڈ کر دی۔ ارے اچھے خاصے ہینڈسم ہو، اپنی ڈی پی لگا لو۔ مفت کا مشورہ دیا گیا۔ لگا لوں گا، افنان نے ایسے ہی رپلائی کر دیا، اور پھر یہ سلسلہ روز چلنے لگا۔ نمبر مل سکتا ہے؟ لڑکی کچھ زیادہ ہی لفٹ کروانے لگی تھی۔ کیوں، نمبر کا کیا کرنا ہے؟ افنان اتنی جلدی کسی سے فری نہیں ہوتا تھا، مگر اس لڑکی میں کچھ ایسا ضرور تھا جو اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ یوں ہی میں نے سوچا کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس نے رپلائی کیا تھا۔ افنان نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنا نمبر سینڈ کر دیا۔ اپنا بھی نمبر دو، افنان نے میسج کیا۔ ہاں کرتی ہوں سینڈ۔ دونوں میں نمبرز ایکسچینج ہوئے تھے۔ بارش ہو رہی تھی۔ فاطمہ نے کمپیوٹر میں مگن اپنے ہمسفر کی توجہ حسین موسم کی طرف دلائی۔ ہاں جی، زمین پر گرتے قطروں کی آواز بتا رہی ہے بارش ہو رہی ہے، افنان نے مصروفیت سے انگلیاں بورڈ پر چلاتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ بارش میں واک کریں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ مجھے اپنا کام ختم کرنا ہے، افنان نے اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ آپ اپنا لیپ ٹاپ چھت پہ لے آئیں پلیز۔ میرے پاس ٹیریس پہ بیٹھ کے کام کرتے رہیے گا اور میں بارش میں نہا لوں گی۔ فاطمہ نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بچوں کی طرح ضد کی۔ تم مجھے کام نہیں کرنے دیتی۔ افنان اس کا بازو پکڑ کے اسے لان میں لے آیا تھا۔ افنان، آپ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہیے گا۔ افنان کا بازو پکڑے بے خودی میں وہ اس سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بارش کے گرتے قطرے اور فاطمہ بے ساختہ کہکوں نے ایک خوابناک ماحول بنا دیا تھا۔ ان لمحوں میں افنان کو دنیا کی سب سے مہنگی چیز اپنی شریک حیات کی مسکراہٹ لگی تھی، اور وہ دل میں اللہ سے اس کی دائمی خوشیاں مانگنے کی دعا کرنے لگا، مگر دل کی کسی دریچے میں ایک اور یاد کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ افی، مجھے بارش بہت اچھی لگتی ہے، کانوں میں رس کھولتی ایک آواز سنائی دی تھی، اور مجھے تم اچھی لگتی ہو، اور مجھے تمہاری باتیں اچھی لگتی ہیں۔ افی، پتہ ہے دل چاہتا ہے تم بولتے رہو اور میں سنتی رہوں۔ میں تو اتنی باتیں کرتا ہوں، کبھی کچھ تم بھی سنا دیا کرو۔ وہ جسے بارش پسند نہ تھی، آج دیر تک دسمبر کی بارش میں بھیگتا رہا۔ رات کو لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھت پہ واک کرنے آیا تھا، اور پھر یوں ہی بے خیالی میں نمبر ملا دیا گیا۔ ہیلو، آپ کون؟ فوراً پوچھا گیا۔ افنان بات کر رہا ہوں۔ افنان ہو یا حنان، مجھے کیا لگے؟ مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا گیا۔ بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں اور کال کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ کون ہو، سیدھی طرح بتاؤ۔ لاریب نے اس مؤدب اور شریف سے انداز میں اسے تنگ کرنا چاہا۔ جسے آپ نے آج نمبر دیا تھا، افنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔
انٹرسٹنگ، آئی ایم امپریسڈ، دوسری طرف سے بہت ادا سے بولا گیا تھا۔ آپ کی آواز اچھی ہے، افنان نے تعریف کی۔ تھینک یو، میسج پہ بات کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے تمہاری آواز سننی ہے، التجا تھی۔ کیوں؟ میری آواز میں کیا رکھا ہے؟ فوراً تعجب سے پوچھا گیا۔ بس اچھی لگی ہے کانوں کو۔ کیا بات کروں؟ وہ جیسے کنفیوز سی ہو کر بولی۔ کچھ بھی سنا دو۔ ABC سناؤں یا 1 2 3؟ ہاں ہاں ہاں، الف سے بے سنائیں۔ کیوں کال کی ہے؟ میں نے نمبر اس لیے مانگا تھا کہ ضرورت پڑنے پہ بات کروں گی، لاریب نے سنجیدگی سے کہا۔ دوستی کرنا چاہتا ہوں، افنان نے گھما پھرا کے بات کرنے کی بجائے ڈائریکٹ کہا تھا۔ سوچ لو ایک بار، دوستی میں بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، جان بھی دے سکتا ہوں، افنان نے جذبات کی روح میں آ کے کہہ دیا تھا۔ کچھ بھی کر لو گے دوستی میں؟ ہاں، میں دوستی میں صرف دینا جانتا ہوں، لینے کی امید نہیں رکھتا، افنان نے جواب دیا۔ رات بہت ہو چکی ہے، صبح سناؤں گی، بائے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ کبھی کبھی آواز کی اٹریکشن چہروں سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتی ہیں، جہاں بن دیکھے بھی انسان ایک عجیب سے حصار میں جکڑنے لگتا ہے۔ آواز کی خوبصورتی کا جادو افنان پہ اثر کرنے لگا تھا، اور پھر وہ رات اس نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ دل ایک نئی دھن پہ لہرا رہا تھا، کیونکہ افنان کی سماعتوں کو آواز بھلی لگی تھی۔ دوسری طرف لاریب کا بھی حال کچھ مختلف نہیں تھا، مگر وہ اس سے پہلے بھی ایک تلخ تجربے سے گزر چکی تھی، اس لیے اب کی بار دوستی کو آزمانا چاہتی تھی۔ پھر کالز اور میسیجز کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ایڈمیشن انسٹالمنٹ کروانی ہے، 5000 روپے دے سکتے ہو؟ کہاں بھیجوں؟ اور پھر بنا سوچے سمجھے افنان نے فوراً پیسے بھیج دیے تھے۔ کسی حد تک لاریب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بنا مطلب کے دوستی رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دونوں کی طرف سے اجنبیت سے دوستی کا سفر بن دیکھے طے کر لیا گیا تھا۔ افنان، کہاں غائب رہتے ہو آج کل؟ ارسل نے اس سے پوچھا۔ کہیں بھی نہیں، ادھر ہی ہوتا ہوں، میں نے کہاں جانا ہے، افنان نے جواب دیا۔ یہ جو تمہاری فنگرز 24 آورز موبائل ٹیکسٹنگ پہ ہوتی ہیں نا، سب نظر آ رہا ہے مجھے بیٹا، کن چکروں میں ہو؟ کچھ نہیں یار، ایسے ہی ایک فیس بک فرینڈ ہے۔ افنان نے بات گول مول کرنا چاہی، مگر وہ ارسل ہی کیا جو کسی بات کا پیچھا چھوڑ دے۔ کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ تم سے اتنی کیوں فرینک ہے؟ ارسل نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ افنان نے الف سے لے کر یا تک ساری داستان اپنے جگری یار کی گوش گزار کر دی تھی۔ افنان، اتنا زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لائف پارٹنر کا انتخاب کرنے تک سوچ لیا ہے، اور ماما بابا سے ذکر ہی نہیں کیا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ ارسل نے کوریدنا چاہا۔ ارے بھابھی بنے گی تیری بہت جلد۔ آواز کا دیوانہ بن کے بغیر دیکھے ہی افنان خیالوں میں لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا تھا۔ تجھے پتہ ہے نا، انکل ارینج میرجز کے حق میں ہیں، ارسل نے سمجھانا چاہا۔ لیکن میرا دل کسی کی جاگیر تو نہیں ہے ارسل، جہاں کوئی اور فیصلہ کرے گا کہ یہاں کس کو بسانا ہے کس کو نہیں۔ افنان نے آنکھ مارتے ہوئے ارسل کو اپنے ارادوں سے باخبر کیا۔ پولیٹکس میں انٹرسٹ ہے؟ ایک دن یوں ہی لاریب نے میسج کر کے پوچھا۔ پہلے نہیں تھا، اب انٹرسٹ ہونے لگا ہے، افنان نے جواب دیا۔ اب کیوں؟ فوراً سوال کیا گیا۔ پولیٹکس میں مسٹر خان کی انٹری جو ہو چکی ہے، افنان نے جواب دیا۔ ارے واہ، PTI کے سپورٹر ہو؟ ہاں جی، تمہارا ووٹ کس پارٹی کے لیے ہے؟ میں بھی PTI کی دیوانی ہوں۔ اچھا، عمران خان تو اسلام آباد آ رہا ہے،
تم آؤ گے؟ مجھے دوسری سٹی جانے کی اجازت نہیں ہے اور ویسے بھی میرا لمس میں ٹیسٹ ہے، افنان نے بتایا۔ عجیب انسان ہو، آئی تھنک تمہیں اپنے لیڈر کو سپورٹ کرنے آنا چاہیے۔ چلو دیکھتا ہوں، مجھ سے ملنے ہی آ جاؤ اسلام آباد، لاریب نے آزمائش کے لیے کہہ دیا۔ تم سے ملنے تو آ سکتا ہوں، بولو کہاں ملو گی؟ افنان نے فوراً جواب دیا تھا، یونیورسٹی، اولڈ کیمپس، بی ایس بلاک۔ لاریب نے آزمانے کے لیے ایسے ہی میسج ٹیکسٹ کر دیا۔ افنان، میں لاہور تمہیں چھوڑنے خود جاؤں گا۔ شیرازی صاحب اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہنے لگے، جی بابا، میں ٹیسٹ کی تیاری ہی کر رہا تھا۔ افنان نے موبائل تکیے کے نیچے چھپاتے ہوئے کہا، ریسٹ کر لو تھوڑا سا، پھر صبح جلدی اٹھا نہیں جائے گا۔ جی، جاتے ہوئے میرے کمرے کی لائٹ بند کر دیجیے گا، افنان نے باپ سے کہا۔ افنان دودھ کا گلاس پی کر سونا بیٹا۔ رفت بیگم کمرے میں آئیں۔ یہ رفت بیگم کی شروع سے روٹین تھی، جتنی دیر بیٹے کے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی وہ جاگتی رہتی تھیں۔ مائیں شاید بیٹوں کے لیے اتنی ہی پوزیسو ہوا کرتی ہوں۔ اگلے دن شیرازی صاحب اسے لاہور چھوڑ آئے تھے۔ میں آ رہا ہوں اسلام آباد، افنان نے یونیورسٹی پہنچ کے لاریب کو میسج کیا تھا۔ ارے تم پاگل ہو، میں نے ایسے ہی مذاق کیا تھا تم سے۔ لاریب کو واقعی حیرانی ہوئی تھی۔ اگلے 4 گھنٹوں میں وہ سچ مچ لاریب کے پاس اس کی یونیورسٹی میں پہنچ چکا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو وعدہ کر کے نبھانا بھول جاتے ہوں۔ افنان ان لوگوں کی لسٹ میں تھا جو بات کر کے ثابت بھی کرتے تھے۔ افنان، تمہارا ٹیسٹ تھا، لاریب نے یاد کروایا۔ محبت اور سٹینڈرڈز دونوں کا ٹیسٹ ایٹ دی سیم ٹائم تھا۔ میں نے محبت کا ٹیسٹ چوز کر لیا، افنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے جواب دیا تھا۔ تم مختلف ہو افنان، لاریب نے اقرار کیا تھا۔ ایسا ہی ہوں میں تو۔ آپ کے ہاں گیسٹ کو چائے پانی کا پوچھنے کا کوئی رواج نہیں ہے؟ افنان نے جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ او، میں بھول گئی تھی۔ او کیفے چلتے ہیں۔ لاریب اسے کیفیٹیریا میں لے آئی تھی۔ چائے پیو گے یا کافی؟ میں ناشتہ کروں گا، لائٹ سا۔ کیا ارادہ ہے؟ لاریب آرڈر دے کے چیئر پہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو اب تم بتاؤ گی مجھے کہ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میں تو حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، افنان نے لاریب کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، لاریب نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ آہا، کیوں؟ میں انسانوں کو نہیں کھاتا، بے فکر رہو، افنان نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ اتنے میں ناشتہ آ چکا تھا۔ کوئی کام تھا اسلام آباد؟ لاریب کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ آہا، تم سے ملنا تھا، تمہاری لائف سننا چاہتا تھا، افنان پراٹھے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ یار تم پاگل تو نہیں ہو؟ پاگل تو نہیں، جنونی ہوں۔ محبت میں جان دے بھی سکتا ہوں اور کوئی تیسرا انٹر ہوا تو جان لے بھی سکتا ہوں، افنان نے اٹھتے ہوئے اسے دبے دبے لفظوں میں وارن کیا تھا۔ ایک خوشگوار سا دن اپنی محبت کے ساتھ گزار کے وہ واپس لاہور تو آ چکا تھا، مگر دل تو وہیں کہیں اسلام آباد کی رومانٹک فضاؤں میں گم کر آیا تھا۔ اوئے، ٹیسٹ کیسا ہوا؟ ارسل کا میسج آیا تھا۔ کون سا ٹیسٹ؟ افنان نے رپلائی کیا، انٹری ٹیسٹ۔ انٹری ٹیسٹ نہیں دیا میں نے ارسل۔ افنان ارسل سے کوئی بات نہیں چھپا سکتا تھا۔ واٹ؟ انکل تمہیں خود چھوڑ کے آئے تھے نا افنان؟ ارسل کو شوق لگا تھا افنان کا میسج پڑھ کر۔ میں اسلام آباد چلا گیا تھا۔ وہاں کس ماں سے ملنے گیا تھا؟ ارسل کا دماغ واقعی گھوم گیا۔ اپنے فیوچر کے بچوں کی ماں سے، افنان نے بات مذاق میں کی۔ کون؟ وہ فیب والی لڑکی جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ ارسل کو تشویش ہوئی۔ ہاں، اس نے مجھے اسلام آباد بلایا تھا۔ پھر افنان نے ساری بات ارسل کے گوش گزار کر دی۔ سالے، تو مرے گا انکل کے ہاتھوں۔
اب خیر منا اپنی بیٹا۔ ارسل نے اسے ڈرانا چاہا۔ محبت ہو گئی ہے مجھے ارسل اس سے، اور تجھے پتہ ہے نا، محبت انسان کو بے خوف کر دیتی ہے۔ افنان نے حال دل اپنے جگری یار کو سنایا تھا۔ افنان کمینے، ساری زندگی پڑی ہے ان کاموں کے لیے، فن کی حد تک بات کر لینا ٹھیک ہے، اتنا سیریس نہ ہو۔ ارسل نے اسے سمجھانا چاہا۔ تو میرا دوست کم ڈیڈی کا زیادہ ہے ارسل، افنان غصے میں بولا۔ گیٹ ریڈی میری جان، یہ جو نیلی پیلی شرٹس پہن کے تو آشکیاں کرتا پھرتا ہے نا، انکل سکھائیں گے تمہیں سارے گڑ۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ جس بیٹے کو پڑھنے کے لیے لاہور بھیجا تھا وہ لڑکیوں سے اگلے 10 سالوں کی کمٹمنٹ کرتا پھرتا ہے۔ ارسل نے اچھی خاصی اس کی کلاس لی تھی، دیکھی جائے گی۔ اچھا اب میں شاور لینے جا رہا ہوں، بائے۔ باقی لیکچر بریک کے بعد افنان نے جواب دیا تھا۔ اور پھر ارسل کی بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ بابا جان کو پتہ چل چکا تھا کہ اس نے ٹیسٹ نہیں دیا۔ اگلے دن وہ باپ کی عدالت میں تھا۔ بابا مجھے لاہور میں نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ اسلام آباد کی کسی بھی یونی میں ایڈمیشن کروا دیں، میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں پڑھتے۔ زندگی میں پہلی بار اپنے باپ سے ٹھیک ٹھاک قسم کی ٹھکائی کروا چکا تھا، پہلی بار کسی لڑکی کی خاطر مار کھا رہا تھا، اور پھر اس مار کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ افنان ہی کیا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے اور پھر کسی کی مانے۔ آخرکار جوان بیٹے کے سامنے باپ ہار گیا تھا اور اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ اب باپ کا کام صرف ATM مشین کا رہ گیا تھا، جسے صرف بیٹے کے ایکسپینسو برداشت کرنے تھے۔ کیش دینا تھا، کوئی سوال جواب نہیں کرنا تھا۔ باپ بیٹے کے رشتے میں ایک عجیب سی خلش آ چکی تھی، اور ایسے ہی رفعت بیگم رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ ماؤں کا یہی تو کام ہوتا ہے، ساری زندگی اولاد اور ہم سفر میں پیس کے رہ جاتی ہیں، اور پھر وہ واقعی سب کو بیچ چھوڑ کے اسلام آباد جا چکا تھا۔ افنان نے اسلام آباد اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا جہاں لاریب تھی، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد ارسل بھی اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ افنان نوٹس کاپی کروا دو۔ لاریب پرنٹ کیے ہوئے نوٹس اسے پکڑاتے ہوئے بولی۔ سوری، ہم لوگ اکاؤنٹنگ کی کلاس لینے جا رہے ہیں، افنان کی بجائے ارسل نے جواب دیا۔ تمہیں کون کہہ رہا ہے؟ لاریب نے غصہ کیا۔ اچھا کروا دیتا ہوں یار، افنان نے اس کے ہاتھ سے اوریجنل نوٹس پکڑتے ہوئے کہا۔ تھینک یو افنان۔ افنان کا شکریہ ادا کرتے وقت لاریب نے ارسل کو دیکھتے ہوئے وکٹری کا نشانہ بنایا۔ ارسل نے برا منہ بناتے ہوئے بھویں سکیڑ لیے۔ ارسل تم کلاس لینے جاؤ، میں نوٹس کاپی کروا کے 10 منٹ تک بس آیا، افنان نے ارسل سے کہا۔ کمینے، یہ لڑکی مروائے گی تمہیں کسی دن، میں جا رہا ہوں کلاس میں، ارسل نے غصے میں کہا۔ اوئے سر، کلاس میں آ گئے تو میری بھی پراکسی لگا دینا ارسل، افنان نے التجا کی۔ میں نہیں لگا رہا کسی کی پراکسی، اللیگل کام کے لیے میں ہی نظر آتا ہوں سب کو، ارسل پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ عید کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، گھر جاؤ گے افنان یا ہاسٹل؟ لاریب نے پوچھا تھا۔ میں تو عید تمہارے ساتھ کروں گا، افنان نے لاریب کو تنگ کرنا چاہا۔ شاپنگ کروائی نہیں ہے اور عید میرے ساتھ کرنی ہے، لاریب نے شکوہ کیا تھا۔ کیا لینا ہے؟ میں لے آؤں گا۔